बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की जो सीएम है सोहेल अफरीदी कराची के दौरे पर हैं, सिंध के दौरे पर हैं और पीपल्स पार्टी ने उन्हें खुली स्पेस दी हुई है। वो जहां उनका दिल करता है जलसे कर रहे हैं, जहां दिल करता है स्पीचेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ सेमिनार से भी खिताब कर रहे हैं, प्रेस क्लब में भी जा रहे हैं। प्रेस क्लब में जब वो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो वहाँ पर जो कराची के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो कराची से उनका ताल्लुक़ हो, हैदराबाद से ताल्लुक़ हो, लियारी से ताल्लुक़ हो, जहाँ से भी ताल्लुक़ हो, वो प्रेस क्लब अमूमन तो साफ़ियों की जगह होती है, लेकिन वो कारकुनान उनके साथ होते हैं, अंदर बाहर हर जगह कारकुनान होते हैं। प्रेस क्लब भर जाती है। वो कराची के वो साफ़ी जो कि नाज़रीन बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गैर जानबदार साफ़ी, जो किसी भी जिनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से नहीं होता, वो गैर जानबदाराना रिपोर्टिंग करते हैं, तजज़िये करते हैं, लिखते हैं। उनका भी कहना है कि सोहेल अफरीदी ने वो काम किया है जो कि अली अमीन गंडापुर ने पिछले 1.5 साल में बैसियत वज़ीर आला भी काम नहीं कर सका। और इस सारे मामले पर नून लीग भी बड़ी सीख पा है। नून लीग के हमायती साफ़ियों ने असफ जरदारी को सींगों पर ले लिया है। उन्हें सदर हाउस इस्लामाबाद से बाहर निकालने की धमकियां दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। और उधर नून लीग की परेशानी का आलम नाज़रीन आपको यह बताते हैं कि नून लीग की मुकबलियत का इतना ज़ोम था कि मरीम नवाज ने एक ऐसा काम किया कि जो कि जिसे सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसी खातून जो खुद को कहती है कि मैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर हूँ, और उनकी मकबूलियत का ये पैमाना जिस पर सर शर्म से झुक के जमहूरी कुफ्तू के वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वो कराची के दौरे पर हैं और पीपल्स पार्टी ने उन्हें स्पेस दी हुई है। पीपल्स पार्टी कराची जो कराची की शराह हैं, तारिक मतीन साहब ने लिखा है कि कराची की शाहराहों पर नौजवान जो है वो इमरान खान साहब के बैनर लेकर, इमरान खान साहब की तस्वीरें लेकर, इमरान खान साहब के बैनर पर कैदी नंबर 804 के नारे लिखकर, और तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, गद्दार नहीं कैदी नंबर 804 के नारे लिखकर बैनर्स पर वो बिला रोक टोक वो कराची की शराहों पर घूम रहे हैं। कराची इमरान खान के नारों से गूंज उठा है। उधर शर्जील मेमन का ये कहना है, हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी का ये एकदम से ये पलटा खाना इस बड़े सवालात खड़े करता है। शर्जील मेमन का ये कहना है कि हम सोहेल अफरीदी साहब को भरपूर जो है वो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, और वो जहां जहां जाना चाहेंगे उन्हें फैसिलिटेट भी करेंगे, उन्हें सहूलियात भी देंगे। लेकिन उनके साथ उन्होंने एक शर्त लगाई है कि सोहेल अफरीदी कानून को अपने हाथ में ना लें। लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें कि कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं लेता। एहतजाज करना, रैलियां निकालना, जलसे जुलूस करना, ये जमहूरी मुल्क की जो आप कह सकते हैं कि ये किसी भी जमहूरी मुल्क का आइन उसको शहरियों को बुनियादी हक देता है। और सोहेल अफरीदी इसी हक को लेकर आगे चल रहे हैं, और उनका कहना है कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, हम कानून को वायलेट नहीं करते, हमारा जो बुनियादी हक है हमें दिया जाए। हम हमारे बुनियादी जो मांग है पाकिस्तान के 73 के आइन के तनाजुर में, वो इमरान खान साहब से मुलाकातों तक रसाई, इमरान खान साहब से मिलना, इमरान खान साहब की रिहाई, उनके केसेस जल्दी लगाना, ये तमाम चीज़ें जो है सोहेल अफरीदी साहब का कहना है कि ये बुनियादी हमारा हक है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 1.5 साल जिस तरह 1.5 साल रहे अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने हर अहम मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, इमरान खान साहब को मायूस किया है।
اور جب جب عمران خان صاحب نے کال دی ہے، علی امین گنڈاپور بظاہر تو بڑی بڑکے لگایا کرتے تھے جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیز میں، لیکن جب وقت آتا تھا میدان عمل میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کا تو علی امین گنڈاپور وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ اکتوبر 2024 میں یہی ہوا، نومبر 2024 میں یہی ہوا۔ نومبر 2024 کا تو میں آئی وٹنس ہوں اس بات کا کہ کس طرح علی امین گنڈاپور وہاں سے بھاگے۔ میں نے ناظرین آپ کو بتاؤں کہ علی امین گنڈاپور کی گاڑی کے آگے 26 نومبر کی رات کو میں نے وہاں پر لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، اس کی گاڑی کے آگے لیٹے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، اچھا وہ کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جن کی جوتیاں پھٹی ہوئی تھی، پھٹے ہوئے ان کے کپڑے، ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں، نمک لیے وہ لوگ کھڑے تھے، میں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر اس لیے کھڑے ہیں کہ علی امین گنڈاپور یہاں سے بھاگ جائے گا، اور پھر وہ ویسے ہی ہوا۔ تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ جو عمل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس نے جو ثابت کیا ہے بہت سارے، یہ جو پیپلز پارٹی نے جو کچھ اپنے جمہوری رویے سے یہ ثابت کیا ہے، سندھ کے اندر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال کر کے یہ کچھ سوالات کھڑے کرتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور مستقبل قریب میں پی ٹی آئی ایک میز پر ہوں گے، ایک صفحے پر ہوں گے اور اتحاد بن سکتا ہے؟ بڑے بڑے جو تجزیہ نگار ہے، بڑے بڑے تجزیہ کار ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا گڈ جسٹر دیا پیپلز پارٹی نے، اور مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک صفحے پر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سندھ کے اندر، پیپلز پارٹی کا جمہوری رویہ، اس پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ، جو آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ صافی نماز ترجمان، انہوں نے صدر زرداری صاحب کو سینگوں پر لے لیا ہے، ان پر سخت ترین تنقید کر رہے ہیں۔ ایک ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ ایک ایسے، میں تو انہیں صافی تو نہیں کہتا، نہ میں ان سے کبھی ملا ہوں اور نہ میں انہیں جانتا ہوں، لیکن وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں نوکری کیا کرتے تھے، لیکن انہیں نوکری سے برخاست کیا گیا اس وقت جب انہوں نے ایک سندھ کے حوالے سے، سندھیوں کے حوالے سے ایک پروگرام کیا، اور وہ نہرو والے معاملے کو لے کر، نہرو والے ایشو کو لے کر انہوں نے سندھیوں کو بندروں سے تشبیہ دی تھی، اور اپنے ویلاگ میں انہوں نے بندروں کی نکالی بھی کی تھی۔ رضوان رضی داد صاحب وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، دیکھیں جناب، آصف علی زرداری کو ایوان صدر میں اس لیے بیٹھنا تھا کہ جو مقدمات ان کے خلاف پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پر زیر سماعت ہیں، پاکستان کے یا مستقبل میں ہوئے ہیں، ان سے بچنے اور ان سے بچی اور بچ رہنے کی واحد صورت ایوان صدر میں بیٹھنا تھا، تاکہ بطور صدر ان کو استثناء حاصل رہے۔ اب جبکہ 27ویں ترمیم میں انہیں استثناء مل گیا، تو بہتر ہے کہ ایوان صدر کو کسی بہتر کام کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ یہ کہنا تھا جناب کس کا؟ رضوان رضی کا، وہ جسے رضی دادا کہتے ہیں۔ ویسے بھی انہیں اگر اسلام آباد رہنے کا شوق ہے تو ملک ریاض انہیں لاہور کی طرح بہت خوبصورت اور قیمتی گھر بنا کر دے گیا ہوا ہے، اس میں رہا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ تکلیف انہیں ہوئی ہے اس بات کی کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں معاملات سیٹل کروا رہی ہے۔ وہ جو ان کے درمیان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں ان کے درمیان جو معاملات خراب تھے، وہ کہیں نہ کہیں ایک پیج پر آ چکے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے انہیں سینگوں پر رکھ لیا ہے۔ اب وہ زرداری صاحب کو صدر عہدے سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایک صورت یہاں تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، وہ صدر عہدے سے نکل جائے، وہ تو 5 سال کے لیے منتخب کیے ہوئے ہیں، اور اس اسمبلی نے انہیں منتخب کیا تھا۔ اگر وہ نکل جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر عہدے میں کون بیٹھے گا؟ یہ تو رضوان رضی یا باقی لوگ جس طرح یہ ہنٹس دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہی اشارہ دے رہے ہیں جناب کہ اس کو باہر نکالا جائے گا، اور وہاں پر فیلڈ مارشل جو ہے جنرل عاصم منیر،
ان کی نظر صدارتی اس پر ہے، وہ وہاں آ جائیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو میں نے ہی کہہ رہا۔ ویسے بھی فیلڈ مارشل صاحب کو آئینی کور تو ملا ہوا ہے 27ویں آئینی ترمیم کی صورت میں، تو اب انہیں بھلا کیا لگے کہ جی وہ صدر بنے۔ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے نون لیگ کی، یہ تو فیلئر ہو چکی ہے، یہ ناکام رہی ہے ڈیلیور کرنے میں۔ پچھلے 3.5 سال سے پہلے پڈم سرکار تھی، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، اب 2 سال ان کو ہونے کو آئے، تو بالکل جو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے وہ انتہائی دیگر گوں ہے۔ تو پھر ویسے بھی تو انہیں 3 سے 5 ماہ کا وقت دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ بھائی اپنے معاملات ٹھیک کریں، ادروائز آپ کو گھر جانا پڑے گا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ انہیں ادراک ہو چکا ہے کہ معاملات خراب ہیں۔ تو ادھر جو نواز شریف، میاں محمد نواز شریف صاحب جو آج کل کسی کونے خدرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی مریم نواز کو بڑا زحم تھا جناب کہ وہ مقبول ترین لیڈر ہیں نہ صرف پنجاب کی بلکہ پاکستان کی۔ ایک PP 167 ایک حلقہ ہے، یہ اس میں ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، اور ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف نے تو ویسے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو جماعت اسلامی کا ایک کینڈیڈیٹ وہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہا تھا، تو یہ ہوا کہ جناب اس کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، اس کے کاغذات ہی وصول نہیں کیے گئے۔ یہ تو بالکل ایسے ہوا جس طرح وہ 77 کے انتخابات میں جس طرح بھٹو صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اتنی وہ انہیں زوم تھا، اور پھر آمریت قائم کرتے ہوئے وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے اتفاق دیکھے، اس وقت بھی جماعت اسلامی کی جان محمد عباسی لڑکانہ سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، انہیں بھی اغوا کر لیا گیا تھا، یہاں اس کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، کاغذات نامزدگی داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ ان کا ڈکلائن ہے، انہیں پتہ ہے کہ عوام کے اندر ہماری مقبولیت کوئی نہیں، وہ بلا مقابلہ منتخب ہوگا، محترمہ اسے مبارکباد دے رہی ہے۔ اگر انتخابات ہوتے تو لگ پتہ آپ کو جاتا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ آپ کا تو سیاست میں آپ کا کریا کرم و جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ وہ تو 8 فروری 2000 جو انتخابات تھے 23 کے، وہ تو سب کو پتہ ہے، 2024 کے سوری، کہ آپ کا کس طرح کریا کرم اور جنازہ نکالا گیا ہے۔ آپ تو عوام کے اندر منہ دکھانے جوگے نہیں رہے، عوام کے اندر جا نہیں سکتے آپ۔ اگر آپ اپنی مقبولیت دیکھنا چاہتے ہیں، مقبولیت کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اغوا کر کے کہا جائے جی بزور بندوق اور بزور طاقت کے ہم مقبول ترین ہیں۔ مقبولیت کا پیمانہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ سہیل افریدی کو دیکھ لیں، جو فقط عمران خان صاحب کا ایک ادرسا کارکن ہے۔ وہ شخص پچھلے 2.5 سال سے جیل میں بند ہے، لوگ اس کی آواز پر دیوانہ وار لپکتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے مقبولیت۔ اگر مقبولیت کا پیمانہ دیکھنا ہے تو پھر آپ بغیر کسی ہوٹر شوٹر کے اور گاڑیوں کے جلو میں، اس کے بغیر اور سیکورٹی کے بغیر عوام میں جا کر دیکھیں، آپ بھی اور آپ کو لانے والے بھی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال ناظرین، کراچی جو ہے اسے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ سندھ تبدیلی چاہتا ہے اور سندھ کے لوگ تبدیلی کے لیے تیار کھڑے ہیں، بس فقط لیڈرشپ کا کال تھا، اور اب جو سپیس بنی ہے اس میں سہیل افریدی نے وہ کام کیا ہے جو 1.5 سال میں علی امین گنڈا پور نہیں کر سکا، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی 4 صوبوں باشمول گلگت اور کشمیر، آزاد کشمیر، وہ پاکستان کے لیڈر ہیں اور متفقہ لیڈر ہیں اور وفاق کی علامت ہیں۔ تو ناظرین، اس التماس کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل حال رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔